नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को 3 चीज़ें लाज़मी सिखाएं। सबसे पहली, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत बच्चों को सिखाई जाए, उनको बार बार बताया जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कितने एहसानात हैं और हमने उनके साथ मोहब्बत का जज्बा कैसे उभारना है। दूसरी बात, फरमाया वालिदैन के लिए लाजिम है कि अपनी औलाद को कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। दुनिया की जो भी तालीम दी जाए, कम अज़ कम हर बच्चे को कुरान पाक लाजमी पढ़ना आना चाहिए। तीसरी बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की जिम्मेदारी बताई, आपने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत बच्चों के दिल में डाली जाए। अहले बैत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और आपकी बेटियां और बेटे, इनको अहले बैत कहा जाता है। इस सिलसिले में हमने सोचा कि जैसे कि आपको हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बता दिया गया और दुनिया की बेहतरीन जो 4 औरतें थीं उनमें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र खैर भी हो चुका, तो हमने सोचा कि अगली बाकी जो 3 बेटियां रहती हैं उनका भी जिक्र आपके सामने किया जाए, ताकि आपके दिल में और मेरे दिल में अल्लाह ताला मेरे नबी की बेटियों की मोहब्बत बढ़ा दे। आज हमने बात करनी है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी औलाद थी सारी की सारी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में से थी, सवाए एक बेटे के जिनका नाम इब्राहिम था, जो आपकी बीवी हज़रत मारिया किप्तिया में से थे। बाकी आपकी 4 बेटियां और 2 बेटे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतने अतहर में से पैदा हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत खदीजतुल कुबरा की शादी के 5 साल के बाद पैदा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी। आपको अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त जैसे हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया, तो आपके साथ ही हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी। बीबी ज़ैनब और हज़रत खदीजतुल कुबरा दोनों ही इस्लाम के दायरे में दाखिल हुई और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र शादी को पहुंची तो आपकी खाला जान हज़रत हाला बिनते खवैलद ने अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता मांगा, तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी अपनी खाला के बेटे सैयदना अबुल आस बिन रबी के साथ हो गई। लेकिन अबुल आस ने इस्लाम कबूल ना किया और बल्कि मक्के वाले कहने लग गए कि आप ऐसे कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के काम से नहीं हट रहे, आप ज़ैनब को तलाक दीजिए। लेकिन अबुल आस ने कहा, मैं ज़ैनब को तलाक नहीं दूंगा। अबुल आस ने तलाक नहीं दी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत सैयदना अबुल आस बिन रबी के घर रह रही थी, जबकि अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाकी घर वाले मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, लेकिन आपने अपनी बेटी को सब्र के साथ अपने ही घर में रहने का हुक्म दिया। तो यूं हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का में ही अपने घर में अबुल आस के साथ रह रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए थे। फिर सन 2 हिजरी में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे ये भी मुश्किल घड़ी आई कि आपके शौहर अबुल आस कुफ़ारे मक्का के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ जंग करने के लिए जंगे बदर की तैयारी करके बदर के मुकाम की तरफ चले गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी थी कि उनके शौहर, उनके बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ जंग के लिए गए थे
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچتا تو بھی بی بی زینب بہت پریشان ہوتی، اور اگر حضرت ابو العاص کو کوئی تکلیف پہنچتی تو بھی ان کے لیے پریشانی تھی۔ لیکن مشکل گھڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر کے ساتھ گزاری۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ ان قیدیوں میں ابو العاص بھی قیدی تھے۔ مکے والوں کو پیغام بھیج دیا گیا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیجیے اور اپنے قیدی چھڑوا لیں۔ جب یہ فدیے کی چیزیں، پیسے وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہار کو دیکھا اور اس کو پہچان لیا۔ کہنے لگے یہ ہار کدھر سے آیا؟ یہ تو زینب کا ہار ہے، اور یہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو عطا کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحیح پہچانا، یہ آپ کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ہی ان کے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے ان کے فدیے کے طور پہ یہ ہار آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار پکڑا ہوا تھا، آپ کو اپنی بیٹی اور اپنی بہت عزیز بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ رہی تھی۔ سب صحابہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پریشان ہو گئے وہ ہار دیکھ کر۔ اس کے بعد میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے صحابیوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ابو العاص کو چھوڑ دوں اور یہ ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ابو العاص کو بھی چھوڑ دیں اور ان کا ہار بھی ان کو واپس کر دیں۔ مکہ میں جب شب ابی طالب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصور تھے اور سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کر دیا گیا تھا، تو حضرت ابو العاص نے خفیہ طور پر بہت بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو خوراک پہنچائی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، میں ابو العاص سے بہت خوش ہوں، بے شک ہی میرا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے میرے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پریشانیاں دیکھیں۔ حضرت ابو العاص جب واپس جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے کہا کہ آپ جا کر زینب کو میرے پاس بھیج دیجئے۔ پہلے بات اور تھی، اب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا ہے کہ میاں اور بیوی میں سے اگر ایک ایمان والا ہے اور ایک ایمان والا نہیں ہے تو وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پہلے قانون اور تھا، بے شک بی بی زینب ایمان والی تھی اور ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر بھی وہ دونوں اکٹھے رہ رہے تھے۔ جب یہ حکم آ گیا کہ دونوں الگ ہو جائیں، جو بھی کافر اور مشرک ہیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک مشرک یا کافر ہے، تو دونوں کا نکاح جائز نہیں ہے، دونوں کا نکاح قائم نہیں رہتا۔ اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا حضرت ابو العاص سے کہ آپ جا کے زینب کو مدینہ بھیج دینا۔ ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو العاص مکہ گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ بی بی زینب کو بھیجا کہ آپ ان کو مدینہ چھوڑائیں۔ اب راستے میں حمار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ حملہ کیا، آپ اونٹنی سے گر گئیں، آپ کو بہت شدید چوٹ لگی اور مدینہ پہنچ کر بھی آپ کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، اور اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت بی بی زینب جو ہیں وہ کچھ سالوں کے بعد وہ فوت ہو گئیں۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں حضرت بی بی زینب کے کیونکہ وہی زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ان کے وصال کا سبب بن گئے، اس لیے ان کو شہیدہ کہا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تھے، ایک کا نام علی بن ابو العاص تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا۔ حضرت علی بچپن میں وصال فرما گئے تھے اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جوان ہوئیں اور ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کوئی کہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے بڑھی اور اللہ کے کرم سے آج تک ان کی نسل دنیا میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باقی نواسوں کی طرح یا نواسیوں کی طرح حضرت امامہ بن
بنت ابو العاص کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت زینب کی وفات کے بعد حضرت امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بتاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیتے، اور جب دوبارہ پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ پھر سے اٹھا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، ایک بار آپ کے پاس کہیں سے ہدیہ آیا، بہت قیمتی ہار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کچھ ازواج سے پوچھا یہ ہار کیسا ہے؟ تو ازواج مطہرات فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت قیمتی ہار ہے، ایسا ہار تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، میں یہ ہار اپنے اہل بیت میں سے اس کو عطا کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی جو کہ صحن میں کھیل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کے گلے میں ہار پہنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایسے راستے میں گر گئی تھیں تو ان کے جسم پہ بہت زیادہ زخم ہو گئے، اور زخموں کی وجہ سے آپ وصال فرما گئی۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی تھیں تو رستے میں حمار بن اسود نے جو آپ پر حملہ کیا، اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر جو زخم لگے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ آہستہ آہستہ آپ سے اس کی تکلیف ان زخموں کی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر ایک دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال پر بہت پریشان ہوئے اور بار بار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری سب سے پیاری بیٹی، بار بار کہہ رہے تھے میری سب سے اچھی بیٹی، اور پھر کہتے تھے یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے، میری بیٹی کو میری خاطر بڑا ستایا گیا، میری بیٹی کو میری وجہ سے بڑے دکھ دیے گئے۔ جب آپ نے وصال فرمایا تو حضرت ام ایمن، حضرت ام عطیہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تینوں آگے آگے تھیں جنہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ بیری کے پتے پانی میں بوائل کر کے اس پانی کے ساتھ میری بیٹی زینب کو نہلایا جائے، اور فرمانے لگے جب غسل دے دو، کفن پہنا دو تو مجھے بتانا۔ یہ جو صحابیات ہیں یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے بی بی زینب کو غسل دے دیا اور کفن پہنا دیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیج دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمد مبارک ان کو عطا کیا اور کہنے لگے یہ بھی کفن کے اندر رکھ دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا خود جنازہ پڑھایا اور خود قبر میں اترے۔ جب حضرت بی بی زینب کی قبر میں اترے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، لیکن جب قبر سے باہر آئے تو آپ خوش تھے اور آپ کے چہرے سے پریشانی کے اثرات کم تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے قبر کے اندر اندھیرا اور اس ادھر قبر کے دکھوں کی وجہ سے میں پریشان تھا کہ میری بیٹی قبر میں جا رہی ہے۔ کہنے لگے میں اپنے رب سے دعا کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، اور زینب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں فرما دی، اس وجہ سے اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری بیٹی کی قبر جنت البقیع میں بنی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔